नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आयत है 82 सूरह अन-निसा। इसमें अल्लाह ताला गौर व फिक्र तदब्बर की दावत देते हैं हज़रत इंसान को। अगर अल्लाह ने किसी को इल्म दिया तो उसके साथ तदब्बर, तफक्कर, ये बड़ा ज़रूरी है। तफ़हीम, तफक्को, ये बड़ी ही लाज़मी चीज़ है। फरमाया कि मा युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिससे अल्लाह खैर खाई का इरादा फरमाते हैं उसे दीन में तफक्को अता फरमाते हैं। दीन की समझ बूझ, दुनिया की समझ बूझ, मुस्बत सोच, ये बहुत बड़ी नेमत है जिसको अल्लाह ताला अनायत फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिकीन लोग ये कुरान मजीद में गौर व फिक्र तदब्बर से क्यों काम नहीं लेते? ये गौर व फिक्र करें। फरमाया कि ये अल्लाह की किताब है, इसी नतीजे पहुँचे कि अल्लाह किताब है। इन्होंने बड़ी कोशिशें कर रही। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम इस किताब का मुकाबला करना चाहते हो, ले आओ इस जैसी किताब। एक किताब नहीं ला सकते, 10 सूरतें ले आओ। 10 सूरतें नहीं ला सकते तो एक सूरत ही ले आओ, खा वो सूरह कौसर या सूरह इखलास के बराबर, एक सूरत ही ले आओ। नहीं ला सके, सर जोड़कर बैठ गए कि हम फसाद और बलागत के लिहाज से, तालीम के लिहाज से इस जैसी कोई सूरत बना लें, चंद कलिमात इकट्ठे कर लें, जोड़ लें। नहीं जोड़ सके। जिस तरह कुरान शरीफ की फसाद और बलागत, तफ़हीम और इसी तालीमात का ये मुकाबला नहीं कर सके तो जिहाद का ये क्या मुकाबला करेंगे? अल्लाह ताला ने जो आप पर कुरान मजीद नाज़िल किया, ये किताब मोजिज़ है, यानी इंसान को आजिज़ कर देने वाली किताब है। ये मोजिज़ है, ये कोई इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। फरमाया कि ये मुनाफिकीन तदब्बर से क्यों काम नहीं लेते? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता, किसी इंसान ने बनाया होता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाया होता तो इसमें इख्तिलाफात होते। फरमाया इसमें इख्तिलाफ है ही नहीं। जो अल्लाह ने फरमा दिया किसी लिहाज से भी उसमें इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। जो फरमा दिया अल्लाह ने, जो फरमा दिया अल्लाह ने, जो कह दिया अल्लाह ने। एक अल्लाह के, जो अल्लाह ने कुरान शरीफ को नाज़िल किया है, ये नहीं है एक आयत कहे ये काम करो, दूसरी आयत कहे ये काम करो, उसके मुखालिफ, ऐसे नहीं हो सकता। ये कतईयत के साथ है ये कुरानी अहकाम जितने भी हैं। फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। शुरू में अल्लाह ने चैलेंज दे दिया, फरमाया इसमें कोई शक नहीं है और इसमें डरने वालों के लिए मुकम्मल रहनुमाई पाई जाती है। जब कोई शख्स किताब लिखता है उसमें गुंजाइश रखता है कि अगर ये सही है तो अल्लाह की तरफ से है, अगर इसमें कोई ख़ता है, कोई गलती है तो मेरी सुस्ती और मेरी कहली, मेरी कम इल्मी है, मेरी जहालत है। अच्छा, अल्लाह ने जो चीज़ पेश की है वो फाइनल। फरमाया कि तुम ऐसी ऐसी कोई और ही किताब ले आओ। फरमाया कि ये गौर व फिक्र तदब्बर से काम क्यों नहीं लेते? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से नाज़िल होने वाली किताब होती तो इसमें बहुत सारे इख्तिलाफात पाए जाते। फरमाया इसी तरह जिहाद की इफादियत में कोई शक नहीं है। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद कर रहे हैं, सहाबा इकराम जिहाद कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। ये अपने अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, अपने अल्लाह को खुश कर रहे हैं। है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनकरीब इस जद्दोजहद का नतीजा देखेंगे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि 1,34,000 सहाबा किराम
میدان عرفات میں کھڑے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاید یہ میرا آخری حج ہو، پوچھ لو کس نے پوچھنا ہے، کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، آپ نے ہم تک حق اور سچ اللہ کی کتاب ہم تک پہنچا دی ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہم شہد، اے اللہ اس جمع غفیر کو دیکھ لے، سب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مان لوگوں تک پہنچا دی۔ تو جہاد بہت ضروری ہے، جہاد کے بغیر اسلام دنیا میں غالب نہیں آ سکتا، جہاد کے بغیر مظلوموں کو انسانیت کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات نہیں مل سکتی۔ جب تک جہاد رہے گا مظلوموں کو ظالموں سے آزادی ملتی رہے گی، دینداروں کو اللہ کے احکام کی ادائیگی کے لیے موقع ملتا رہے گا، انہیں آزادی ملتی رہے گی۔ مسلمان تو درکنار رہا، اسلام غیر مسلموں کو پوری طرح تحفظ دیتا ہے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے القدس میں تو انہوں نے آفر کی کہ آئیے آپ ہمارے گرجے میں نماز پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کے گرجے میں نماز نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے نماز پڑھ لی کل مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے، کہیں گے نہیں یہاں پر حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ کھلے میدان میں نماز ادا کی۔ تو اسلام تو غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اور اپنی عبادت گاہوں کو اسلام پیش کرتا ہے کہ آؤ تم ہماری عبادت گاہوں میں عبادت کرو، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جس وقت رسول اللہ کے پاس قبیلہ نجران آیا، ان کی نماز کا وقت ہوا، ان کی عبادت کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں تم اپنی نماز ادا کر لو، عبادت کر لو۔ اسلام تو بہت کھلا دل رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص ذمی کو مارتا ہے فرمایا اس پہ جنت کے خوشبو حرام ہے۔ اسلام غیر مسلموں پہ بھی ظلم نہیں کرتا، جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اسلام باغات خوبصورت فصلوں کو اجاڑنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام جانوروں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو ایسے کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، وہ اسلام کی روح اور اس کے مزاج کو نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں بعض مسلمان جہالت کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر غلط کام کر دیتے ہیں، پھر اس کا خمیازہ حکومتوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کام کرو، صحیح کرو کام، افواہوں پہ آپ مت کام دھریں، افواہوں سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ کوئی دفعہ عیسائیوں کو مار دیا، جلا دیا، یہ اسلام کی توہین کر رہے تھے۔ اگر کوئی اسلام کی توہین کرتا ہے، اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے، ہم مکمل شواہد کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ ہم اس کیس کو، عدلیہ اس کیس کو سنیں گی اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی۔ پھر یہ ہے کہ اگر اس نے توہین کی، پھر اسلام ان کو سمجھاتا ہے، مسلمان ان کو سمجھائیں گے، علماء سمجھائیں گے، کتنا وقت دیتے ہیں ان کو سمجھانے کے، پھر جا کر یہ حد اس پہ پوری کی جا سکتی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا دیکھا وہ بدتمیزی کر رہا اس کو اٹھا کے مار دیا، نہ ہم نے اس کو دعوت بھی دینی ہے، ہم نے اس کو سمجھانا ہے بھائی اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے رسول یہ کہتے ہیں، ہمارے نبی یہ کہتے ہیں، ہمارے صحابہ اکرام کا یہ موقف ہے، ہماری تاریخ کا یہ موقف۔ ہم اپنے مدعا کو اچھی طرح سمجھائیں گے حتیٰ کہ وہ مطمئن ہو جائے، اس کے بعد جا کر قانون حرکت میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جہاد مسلمانوں کی آزادی کے لیے، مظلوموں کی آزادی کے لیے، عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے اسلام کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ لولا دفع الناس، فرمایا کہ اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا، قانون مدافعت، اگر ایک قوم جارح ہوتی وہ ظلم کرتی رہتی، فرمایا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ دوسری قوموں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر ایسے نہ کرے، فرمایا عبادت گاہوں کو برباد کر دیا جائے، ویران کر دیا جائے، اس بتوں کو
تار تار کر دیا جائے، ظالم آدمی جس وقت اٹھتا ہے درندہ بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے۔ انڈیا کے اندر دیکھ لیں کہ جس وقت وہ درندے کھڑے ہوتے ہیں، RSS کے درندے کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، خواتین کو نیست و نابود کرتے چلے جاتے ہیں، وحشی بن جاتے ہیں، درندے بن جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس مسلمان کس قدر مسلمانوں میں رکھ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہندوؤں پہ برا وقت آیا، مسلمانوں نے کی لاشوں کو سنبھالا، مسلمانوں نے ان کو ہر طرح کی سہولیات پہنچائی۔ مسلمان اور غیر مسلم میں بڑا فرق ہے۔ مسلمان ہمدرد ہے، مسلمان میں ایک جذبہ پایا جاتا ہے، اور غیر مسلم میں یہ جذبہ نہیں پایا جاتا۔ یہ امریکہ، برطانیہ، یہ بڑے بڑے ممالک جتنے بھی ہیں، کتوں کے زیادہ محافظ ہیں، کتوں کے زیادہ خیر خواہ ہیں، انسانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ فلسطین کے اندر کس قدر مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو۔ کشمیر میں کس قدر مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کا قانون حرکت میں نہیں آتا۔ فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیب جو اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایمان لائے۔ مسلمان اللہ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس کو وہ حسد اور تعصب کے طور پہ غیر مسلم استعمال کرتا ہے۔ فرمایا کہ جہاد مظلوموں کی مدد کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، یہ عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے، مظلوموں کو آزادی دلانے کے لیے، مظلوموں کو معاشی استحصال سے نجات دینے کے لیے جہاد حرکت میں آتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو غیر مسلم درندے مسلمانوں کو کھا پی جائیں، مسلمان حرکت میں رہتے ہیں، حرکت میں رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی معمولی سی حرکت، معمولی سی حرکت کفر کام چاہتا ہے، لرز جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ واقعی مسلمان اتنا طاقتور، زبردست ہے، اگر مسلمان اٹھ کھڑے ہوں دنیا میں تو مسلمانوں کا کوئی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو، تم بیمار ہو یا صحت مند ہو، فرمایا ہر طرح سے تم کوشش کرو، جہاد میں نکلو، فرمایا میں تمہاری مدد کروں گا۔ فرمایا جبرائیل، میکائیل تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے، آسمان سے فرشتے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح اس قرآن میں اختلاف نہیں ہے، غور فکر کر لیں، لے اس جیسا قرآن۔ کوئی دفعہ یہود و نصارہ نے کوشش کی ہے اس جیسا قرآن لے آؤ، لے تو آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ، تم کیا پیش کرو گے؟ فرمایا جس طرح یہ قرآنی تعلیمات، قرآنی فصاحت و بلاغت، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس جیسی تعلیمات پیش نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اپنی تعلیمات کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی کوئی نظام دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایجوکیشن سسٹم اسلام کا ہے۔ سب سے بہترین نظام تعلیم اللہ نے دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا امت کو۔ یا لیت قومی یعلمون۔